खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत सिर्फ 5 दिनों में। डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 033319234373। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है, एक नए मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ आज मेहमान हैं बिलाल हसन साबरी साहब, जो कि हाई कोर्ट के प्रैक्टिशन हैं। वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जब आपका इनसे वास्ता पड़ेगा आप समझेंगे वाकई एक शरीफ आदमी से आपका वास्ता पड़ा है, ना कि प्रोफेशनल वकील से पड़ा है। नाज़रीन, बिलाल हसन साबरी साहब गुज़श्ता कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हाई कोर्ट का लाइसेंस इनके पास है। इस वक्त ये लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन इस्लामाबाद बार कौंसिल का। पूछते हैं क्या एजेंडा है इनके पास, क्या मसाइल हल करेंगे, चूँकि हर आने वाला सियासतदान तो सबज बाग दिखाता है। ये क्या बता रहे हैं अपने नौजवानों को, अपने वकला को, और किस बेस पे ये वोट मांग रहे हैं। आइए आज इसी से बात करते हैं कि वकला के मसाइल और इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम लाल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र आसिफ भाई, आप ठीक? लाल साहब कैसे आप इस शोबे में आए? लोग डॉक्टरी इंजीनियर छोड़ के, पायलट छोड़ के। देखें, ये तो अपना अपना शौक़ होता है, हर बंदे का जो है एक एम होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग जॉब माइंडेड होते हैं कि जी जॉब, उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बड़े मुस्तकबिल में या बड़े होकर चाइल्डहुड लाइफ से कि जी हम जॉब करेंगे। तो एक अच्छा प्रोफेशन देखकर और इसको अपनी कॉलेज लाइफ से एक इंस्पायरेशन थी इससे, तो इस वजह से ये प्रोफेशन जो है ज्वाइन किया। यानी आप ये चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट मेरा प्रोफेशन हो, कोई मुझे टोकने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो? जी बिल्कुल, ऐसे इंडिपेंडेंट हो और जो है उसको मैं अपनी मर्ज़ी से जो है सर्व कर सकूँ। तो आपने जैसे कहा कि ज़माना तालिब इल्म में आपको शौक़ था, तो किसी से इम्प्रेस थे आप? जी, फिर मेरी फैमिली में कुछ लोग थे मेरे जो हैं एल्डर्स में, तो उनमें बैरिस्टर्स भी थे और लॉयर्स भी थे, तो उनसे फिर इंटरेस्ट होकर। बिलाल साहब आप ये बताएं कि आप इलेक्शन का प्रोग्राम आपका कैसे बना और क्या मसाइल थे, या नज़रियाती तौर पे आप कुछ करना चाहते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊं? देखें, इलेक्शन जो है ये एक जमहूरी रवायत होती है बार की। बार एसोसिएशंस में जो है वो हर साल इलेक्शन होते हैं। मैं बार एसोसिएशन में बतौर वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ माशाल्लाह। तो हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, चाहे हालात मुल्क के जो हैं वो कैसे भी हों या बार के कैसे भी हों, लेकिन एक जमहूरी हमारा प्रोसेस है, उसमें हर साल इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो बाकी लोगों की तरह जैसे कि हर साल हम मुख्तलिफ लोगों को वोट सपोर्ट करते रहे, एक प्रोसेस देखते रहे, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे माइंड में थी सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग। बिलाल साहब ये बताएं, जैसे बल्दियाती इलेक्शन ख़त्म कर दिए जाते हैं एक कलम से, जुम्बिश कलम से ख़त्म कर दिए जाते हैं, आपका भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। मतलब जमहूरी रवायत कायम है आपके यहाँ? ये कायम बड़ी मजबूत है, ये बिल्कुल मजबूत है। आप बात कर रहे थे कि क्या सोच के आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बनाया? जी, वो मैं ये कह रहा था कि सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने कुछ चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व किया, कुछ हमारे प्रोफेशन में कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स के, लॉयर्स के बहुत सारे जो हैं मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कि उनके ऐसा एजेंडा होना चाहिए कि जी उनको जो लॉयर्स की वेलफेयर है उसके मुतालिक काम किया जा सके, या बहुत सारी उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, बहुत सारी वेलफेयर के काम किए जा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया। बिलाल हसन साबरी साहब, आप खुद भी माशाल्लाह यंगस्टर हैं, और हमारे नौजवानों को बताइए कि इस वक्त आप क्या मसाइल हल करने जा रहे हैं उनके? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से इस प्रोफेशन में आया, तो मैंने जो है स्टार्टिंग से आज तक उसमें जो चीज़ें देखी कि यंगस्टर्स जो है उनको बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, लर्निंग के इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली समटाइम उससे यंगस्टर्स नहीं प्रॉपरली कन्विंस हो सकते, और उस सारे प्रोसेस को प्रॉपरली अडॉप्ट करके लर्निंग प्रॉपर नहीं कर सकते। तो उस हवाले से कि यंगस्टर्स की अर्निंग के हवाले से, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़
کے حوالے سے اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے کیا میکسیمم لوگ وہ آؤٹ سائڈرز ہیں, باہر سے آ کے سیٹل ہوئے ہیں. تو ہماری لائرز کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہاں پہ رہائش کے پرابلمس ہیں, جو یہاں پر فائنینشیل ایشوز ان دا سینس یہی ہیں کہ رینٹ پے کرنا ہوتا ہے, رینٹ پہ رہے ہیں, سب لوگوں کے پاس پرسنل اکوموڈیشن نہیں ہے, تو وہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹ. یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں شہرداری ہر چیز آپ کو خریدنی پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی گاؤں میں تو ہوتا ہے دانے آپ کے آگے, فصل آپ کے آگے, انڈے گھر کے آگے, لیکن یہاں پہ تو ہر چیز آپ نے خریدنی ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل, یہاں پہ تو ساری چیزیں آپ نے خریدنی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان وکلا ان کے فائنینشیل مسائل کس طریقے سے حل کریں گے, کیا ایجنڈا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں اگر اس کو پازیٹیو سینس میں کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر کہ منسٹری لا کے ساتھ جو ہے ان کی کولابریشن سے کوئی انٹرنشپ پروگرام شروع کیے جا سکتے ہیں جس میں نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں پر اسلام آباد میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں بہت ساری, ان میں ان کو ایڈوائزری اور وہ سارے پینل آف جو ایڈوکیٹس مینٹین کیے جاتے ہیں اس میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. کورٹس کمیشنز ہوتے ہیں, کورٹ آکشنز ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے فائنینشلی ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کا وہ جو فروٹ وہ انجوائے کر سکتے ہیں. بلال حسن صاحب, آپ نائب صدر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ بار کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بار جو ہے, بار جو وہ لائرز کا, وکلاء کا ایک ایز اے کمیونٹی ایک ہمارا فورم ہے جس میں جو بار کی ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ بار کی ورکنگ کمیونٹی کو, جو اس کی کمیونٹی کی ویلفیئر اور کمیونٹی کو پروموٹ کرنا, وہ بیسیکلی بار کا مقصد ہوتا ہے. کمیونٹی کے رائٹس جو ہیں ان کو ان کے لیے سیف گارڈ پرووائڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں. بلال صاحب ایسا تو نہیں ہوگا جب اللہ کرے آپ بن جائیں تو آپ کہیں گے جو کام تھا وہ پچھلا سارے خراب کیے, میں کیا ٹھیک کروں, پیچھے کھا گئے, اب میں کیا کروں, میرے پاس فنڈ نہیں ہیں, کوئی ایسی باتیں بھی چلیں گی جو موجودہ سیاست میں چلتی ہیں؟ نہیں, بار کی سیاست میں یہ جو ایسی بات تو نہیں چلتی اور نہ کبھی سنی کہ یہ کھانے والی, اور بار ایک پراپر فورم ہے, یہاں پر جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کا پراپرلی آڈٹ ہوتا ہے, بلکہ کیبنٹ میں بھی کا آڈیٹر ہوتا ہے, اور ایسے ہی وہ نہیں ہے فنڈس کا اور یہ ساری چیز, یہ ایشوز نہیں ہوتے, اور کسی کو اس میں ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی سابقہ دور میں کیبنٹس رہی, جو لوگ بھی آفس بیئرز رہے, انہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا, پارٹیسپیٹ کیا اس میں, اور بار کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے کام کیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس. اچھا, گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا اسلام آباد کورٹ کو, اسلام آباد بار بھی موجود ہے, اس کے اندر کورٹ بھی موجود ہے, لیکن کورٹ کمپلیکس نظر نہیں آ رہا ہمیں. بڑے عرصے سے ہم سنے کہ بن رہا ہے, اپروو ہو گیا, پلاٹ آ گیا, گرانٹ مل گئی ہے, وہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ تو جب سے میرے وکالت شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ جب سے اسلام آباد کیپٹل بنا, یہاں پہ کوئی کورٹ کمپلیکس کے لیے کوئی جگہ ایسی مختص نہیں کی گئی, ماسٹر پلان میں نہیں تھا. ماسٹر پلان میں نہیں تھا, اور جو کہ اس کو گورنمنٹ جسٹیفائی کر سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بتا سکتی ہے, ایڈمنسٹریشن بتا سکتی ہے, جبکہ اس وقت کی آج کی نسبت اس وقت بہت اچھے رپورٹ, بہت اچھی لینڈ یا بہت اچھے سیکٹر, کسی سیکٹرز میں آپ اس کو پراپرلی ڈیولپ کر سکتے تھے, جو نہیں کیا گیا. اور اس کے متعلق فنڈز وغیرہ مختلف اوقات میں کیبنٹس نے, جو سابقہ کیبنٹس رہی, انہوں نے مختلف ادوار میں اپنی اپنی کوشش کی, منسٹری کے ساتھ میٹنگز میں, منسٹری آف لا کے لا اینڈ جسٹس کے ساتھ, یا ڈی سی آفس کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور بس جو ہے مختلف طریقے سے اس کو لنگر آن کرتے رہی ایڈمنسٹریشن. ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا سیٹ اپ ہو, کورٹ کمپلیکس پراپر ہو, پراپر لائرز چیمبرز ہوں. آپ دیکھنا گزشتہ ہسٹری دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ دکانوں کے اندر ججز کے چیمبر بنے ہوئے تھے. جی بالکل, ابھی بھی ایسے ہی ہے, ابھی بھی جو کرنٹلی جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ کورٹس کا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو دکانوں کے اندر اور رینٹڈ پریمیسز ہے وہاں پر ہی بنا ہوا ہے. اور ایون آپ اگر اس کو کبھی وزٹ کریں, اس کے جو خستہ حالی ہے اور اس کے سراؤنڈنگس میں جو وہاں پر ایک ماحول ہے, تو وہ بڑا انکمفرٹیبل اور بڑا بڑی سی بات کی ماحول کی. میں خود ایک دفعہ موجود تھا وہاں پہ, تو جج کا نام لینا پسند نہیں کروں گا, اچھا نہیں لگتا. تو ایک فقیر جو وہ جج سے مانگنے کے لیے آ گیا تھا کہ جی مجھے کچھ دیا جائے. تو مطلب یہ حالت ہے ہمارے اس چیمبرز کی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ماڈل کورٹس کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں ہائی کورٹ بڑے اچھے ہیں, پنڈی کا بہت اچھا کمپلیکس ہے, اس طرح اور بڑے شہر. دیکھیں اس میں ایسے ہے نا کہ ماڈل کورٹس, آپ ایک پراپر کورٹ روم ہو جو اس کی آؤٹ لک ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ کورٹ والی ہو. ابھی آپ دیکھیں
کہ جسٹ ایک آپ جو ابھی ہمارا کرنٹ سیٹ اپ ہے، بہت ساری کورس تو ایسی ہیں کہ جسٹ ایک ٹیبل چیئر پڑا ہے اور اس کو آپ ایز اے کورٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ایک پراپر کورٹ روم ہو جس میں اس کی آؤٹ لک اور اس کا وہ سارا جو ہے اس روم کا ایک فوکس کورٹ والا ہو. اس میں ماڈل کورٹس میں پھر اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو کورٹ سٹاف ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے. جیسے ریکارڈ کیپر ہے وہ اس کورٹ کے قریب تر ہو. اب ابھی ہمارے کرنٹ سیٹ اپ میں اگر دیکھا جائے تو کورٹ روم ایک بلڈنگ میں واقع ہے، اسی کورٹ کا ریکارڈ روم جو ہے وہ 4 بلڈنگیں چھوڑ کے کسی کی چوتھے فلور پر واقع ہے، کسی کی چھت پہ واقع ہے. وہ بہت سے مسائل انکمفرٹیبل ہے، تھوڑا سا مسائل ہیں بالکل. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا، جیسے آپ کی بار ایسوسیشن پہلے والی تھی، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اتنے سالوں سے کر رہا ہے، ایک کام بھی ہر سال ہوتا تو آج کہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوشش کی اور مختلف ادوار میں اپنی ایفرٹس وہ کرتے رہے. دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو جاب ہے، انڈیویجولی میں سارا سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ کلیکٹیو جاب ہے. انہوں نے اپنے جو حیثیت تھی، اپنی کوشش، انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز کی ہیں اس کے متعلق. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک کوئی چھوٹا پروجیکٹس نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ جس میں گورنمنٹ جب تک کوئی ہمیں پازیٹیو کوئی چیز ان کی طرف سے سامنے نہیں آئے گی، وہ گورنمنٹ جب تک سپورٹ نہیں کرتی، گورنمنٹ جب خود نہیں بنانا چاہتی، تو ہم انڈیویجولی ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کریں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خود تو اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو بار اور بینچ اور حکومت کا کام ہے کہ مل کے سارے کام معاملات اچھے کریں تاکہ ایک اچھی ماڈل کورس ہماری بن سکیں اور جو سائل آ رہا ہے وہ وہاں پہ ذلیل و خوار نہ ہو. آپ واقعی سمجھتے ہیں جب ہمارا سائل کوئی جاتا ہے تو اس کو نہ پیشاب کرنے کی جگہ ملتی ہے، نہ اس کا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ایک تو ویسے وہ پریشانی میں ہوتا ہے اپنے مقدمے کے حوالے سے، باقی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو ابھی کرنٹ سیٹ اپ ہے یہاں اسلام آباد میں، سائل کی ایون وہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا لیٹیگینٹس شیڈ ایون وہاں پر اویلیبل نہیں ہے جہاں پر. اب سائل میں تو آپ دیکھیں کہ ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ایون ہمیں کئی دفعہ بڑا فیل ہوتا ہے کہ اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ایلڈرز ہیں، بہت سارے اس طرح بچے ہیں. بالکل بچے ہیں، بچوں کی بھی ایک مینٹل گرومنگ ہوتی ہے. اب جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں اس سے. اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، اب ایک ضعیف بندہ یا خاتون وہ آتا یا آتی ہیں کورٹ میں، تو ان کو آپ 4th فلور پہ، 2nd فلور پہ، 3rd فلور پہ کورٹ ہے، ان کو آپ ایک دفعہ ان کو وہ اسٹیج چڑھ کے اوپر جائیں، پھر ان کو کہا جائے کہ جی ڈیفینیٹلی کورٹ کا ایک پروسیس ہے، کورٹ نے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے کہ جی تھوڑی دیر تک مطلب آرگومنٹس ہونے ہیں یا ایویڈنس ہونی ہے، آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں. وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ نیچے سے ٹریول کر کے اوپر آنا ان کے لیے بڑے پرابلم ہے. ایون وہ اوپر 2nd فلور پر بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی پراپر اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے. ایون میرے خیال میں بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جن میں جہاں پر کوئی ایک آدھا بینچ پڑا بھی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، تو وہاں پر پنکھا نہیں ہوگا اور وہاں پہ اتنی جو ہے وہ کنجسٹڈ پلیسز ہیں. یہ عام ٹیکس پے کرتی ہے اتنا، تو کیا جو پرائم منسٹر عمران نے وعدہ کیا تھا کہ عدلیہ ریفارم لائیں گے، تو عدلیہ ریفارم میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں بظاہر پریکٹیکل تو ایسی چیز اب تک کوئی نظر نہیں. ٹیکس تو ڈیفینیٹلی آپ بھی پے کرتے ہیں، میں بھی پے کرتا ہوں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ساری عوام پے کرتی ہے. جو کموڈیٹیز خریدتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر چیز پر کسی نہ کسی سینس میں ٹیکس پے ہوتا ہے. لیکن ریفارمز کی جہاں تک بات ہے تو ریفارمز بظاہر تو ایسی ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. ایون آپ دیکھیں کہ یہ کیپٹل ہے پاکستان کا، اور اس کو کیپٹل ورلڈ میں جو کیپٹلز ہیں وہاں اچھے کیپٹلز ان میں شمار کیا جاتا ہے ایسے ہی. تو اس کے باوجود یہاں پر ایک کورٹ کا سیٹ اپ، اچھا سیٹ اپ تو دور کی بات ہے، پراپر سیٹ اپ بھی موجود نہیں ہے. بالکل ایسے. ویسے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو کہا جاتا ہے دنیا کا بہترین بیوٹیفل کیپٹل، اور اس کے اندر بہت سی سہولتیں بھی ہیں، ہر طرح کی سہولتیں یہاں پہ موجود ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں پیرنٹس کی طرف یا جاتے ہیں کورٹ کی طرف تو وہاں پہ ہمارے جو حالات ملتے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں، بیان نہیں کیے. جیسے کہ ہم نے رپورٹس چلائی ہیں لیکن باہر ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. بلال حسن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ انٹر ہو رہی ہے آپ کی فیلڈ کے اندر، اور بڑی کامیاب ہیں، بلکہ اب تو ججز بھی ہیں، ایس سی بھی ہیں، ڈی سی بھی ہیں، مطلب ہر شعبے زندگی میں خواتین کا آ رہے ہیں. آپ کے شعبے میں جو خواتین آ رہی ہیں ان کے کیا مسائل، کیا آپ نے ان کو واچ کیا اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں کوشش تو انشاءاللہ کریں گے کہ جس بھی لیول پر جا کر جتنی بیٹرمنٹ کر سکے وہ کریں گے. مسائل کی جہاں تک بات ہے تو ایز اے پروفیشنل خواتین ینگسٹرز جو لائرز ہیں ان کے بھی وہی جو میل ینگسٹرز
ہے وہی مسائل ہیں ان کے بھی، وہ بھی یہاں پر ارننگ کے اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے لیے ہی کورٹ میں آتی ہے. کوئی بھی آپ پروفیشن جوائن کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو وہ اس میں جو آپ کا پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ارننگ ہوتی ہے. فائنینشیل برڈن جو ہے اپنی فیملی کا یا آپ کے جو گھر والے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. بلال صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فائنینشیل ایشو تو ہوتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑا میرا خیال سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی ریسپیکٹ کا، جسے ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین کہیں مت جائے گا، ایک وقت وہ ہو رہا ہے ایک وقفے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جگہ، اسٹے ود اس. وارث نہاری ہے سب سے معیاری، جو بھی اس کو کھائے خوشی سے مسکرائے. معیار اس کا ہے سب سے بھاری. وارث نہاری 1960 سے قائم شدہ. انارکلی لاہور والے اب آپ کے شہر راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن اور صدر کی کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں وارث نہاری کی فخریہ پیشکش. وارث لاہور دارالباہی ہر قسم کی لاہوری فرائی مچھلی کے لیے اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں. ذائقہ وہ جو من کو بھائے. اسپیشل نلی اور مغز نہاری فرائی، چکن نہاری، اسپیشل مچھلی تسلا، لال بوٹی تسلا، نلی اور مغز دیسی گھی کی تڑکے کے ساتھ، شیرمال، روغنی نان، تافتان نیاز کے لیے اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں. بھرپور ذائقہ اور اعلیٰ معیار ہی ہماری پہچان ہے. تو آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور ذائقے کی ایک نئی دنیا میں کھو جائیں. وسیع کار پارکنگ کی سہولت کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری اور فوڈ پانڈا کی سروس. وارث نہاری D999 سیٹلائٹ ٹاؤن کمرشل مارکیٹ راولپنڈی. 109 بی آدم جی روڈ صدر راولپنڈی کینٹ. کلاک ٹاور نزد برگر کنگ بحریہ ٹاؤن فیز 7. وارث نہاری کی فرسٹ اینیورسری کے موقع پر راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں 20 اکتوبر کو 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین. وقفہ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے اب دوبارہ شروع کریں گے. گفتگو کا سلسلہ بڑا اچھا چل رہا تھا. یقیناً آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا تو ہم اور اس طرح کے اچھے پروگرام کر سکیں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں بلال حسن صابری صاحب، جو کہ ہائی کورٹ کے پریکٹیشن ہیں. وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا نائب صدر کا الیکشن لڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابیاں دے اور آپ کے مسائل حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. وعدہ تو ان کا یہی ہے اور یہ اپنا وعدہ پورے کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ناظرین ان سے ہم بات کر رہے تھے خواتین وکلا کے مسائل. کیا کہتے ہیں خواتین وکلا کے کیا مسائل ہیں چیزیں جو بغیر پیسوں کو بھی حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بیسک پرابلم ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کی اسلام آباد میں بیسک پرابلم تو ہماری سٹنگ پلیس کی نہ ہونا ہے. صحیح. خواتین کو بھی اسی طرح چیمبرز کی آفیسز کی ضرورت ہے جہاں وہ پروفیشنلی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو ڈیل کر سکے، اپنے کیسز کی اسٹڈی کر سکیں، کیسز پریپیئر کر سکے. آپ اگر وزٹ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی ہمارے پہ یہاں پر جو پریمیزز ہیں ابھی جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، وہاں نہ تو کوئی پراپر سیٹنگ ہے ہماری، نہ ہمارے لیے کوئی وہاں پر گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہے، نہ ہمارے لیے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے. اگر جو ٹیمپریری سیٹ اپ وہاں پر بنا ہوا ہے جو سالوں سے وہی چلا رہا ہے، پرماننٹ سیٹ اپ تو اسلام آباد میں نہیں ہے جیسا کہ، تو وہ جو سیٹ اپ ہے اس میں بیٹھ کر آپ موسم کی خرابی دیکھ لیں کہ بارش ہوتی ہے تو وہ ٹین کی چھتیں ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ پانی سے وہ ساری آپ کی فائلز اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، پرنٹرز وغیرہ وہ اس سے ڈسٹرائی ہوتے ہیں. وہ یہ سارے مسائل خواتین کے، میلز کے، ساروں کے ساتھ ہی ہے. بلال صاحب یہ تو تھے آسمانی آفات. ابھی جو آپ کو ڈیمالش کی گئی وہ تو راتوں رات، جیسے پتہ نہیں کیا کہا جائے گا، اس کو کیا نام جائے گا، کہ راتوں رات اس کو ڈیمالش کر دیا. اسی کے اندر آپ کے کیسز پڑے تھے، اس کے اندر آپ کے ایویڈنس پڑے تھے، اس کے اندر آپ کو بہت سے امپورٹنٹ کیسز پڑے تھے. تو اس پہ آپ نے کیا کلاس لی انتظامیہ کی؟ دیکھیں وہ جو چیمبرز گرانے کا ایشو ہوا، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک قابل مذمت ایشو ہے. ایسا کرنا انتظامیہ کی ایک بزدلی ہے، انتظامیہ کی طرف سے ایک نہایت احمقانہ حرکت ہے. یہ ہمارے آفیسز میں ہمارے کلائنٹس، دیکھیں پہلی بات یہ ہے آصف بھائی کہ ہم کلائنٹ جو ہے، کسٹمر جو ہے، اس کی کاسٹ پہ کام کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل صحیح. ہمارا ذاتی کیس جو ہے یا ہمارے ذاتی لیٹیگیشن ہماری ذاتی نہیں ہوتی. ہم تو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کام کرتے ہیں. بے شک. اب ہمارے آفیسز میں
लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी बड़े होते हैं, किसी के रजिस्ट्री पड़ी है, किसी का अलॉटमेंट लेटर पड़ा है, इवन अदरवाइज किसी के प्रॉपर्टी जी हाँ। रेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वो सारा कुछ हमारे ऑफिस ओरिजिनल पड़े होते हैं। ओरिजिनल पड़े होते हैं। फिर इसके अलावा जो इंतजामिया ने की गई, आप एक प्रॉपर वे होता है किसी भी चीज़ का, अगर आप समझते हैं आल्दो वो सारा सेटअप ही इलीगल है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है ब्लैक एंड वाइट में या इवन अदरवाइज कि हम कहें जी ये लीगल है, हम तो खुद कहते हैं वो लीगल सेटअप नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ को भी कोई हल करने का मसला किसी को हल करना हो तो उसका एक तरीका होता है। आप किसी को नोटिस दे दें कि भाई ये विकेट कर दे, ये हर्डल है, इसको आप रिमूव कर दें, बजाय इसके कि आप रात के अंधेरे में आए वो सारा कुछ डिमोलिश करके लोगों का नुकसान करके चले जाए। इवन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स थे कि जिनमें कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद थे। बेशक कुरानी आयात अक्सर कैलेंडर्स पर लिखी होती हैं, दफ्तर में मौजूद रहते हैं। आप जैसे कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं, सीनरीज वगैरह, खाना काबा शरीफ, हाँ बिल्कुल, आयतुल कुर्सी, कुल शरीफ, नक्श होते हैं, बिल्कुल नक्श होते हैं, वो लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी चाहिए थी बहैसियत मुसलमान। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी स्टेट में रह रहे हैं कि जहाँ पर जो है इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे। इस्लामिक स्टेट नहीं है ये आपकी, बिल्कुल मकबूजा स्टेट नहीं है, इस्लामिक स्टेट है, आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए था। नोटिस आप सर्व करते, हाँ उस नोटिस के रिबटल में कोई एग्रेशन आता, उस के रिबटल में कोई ऐसी चीज़ आती, फिर तो आपके पास जस्टिफिकेशन थी, आप रात को ऑपरेशन करते। अदरवाइज बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे, किसी के नॉलेज में, इवन बार एसोसिएशन को, बार कौंसल को, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया इस हवाले से। बिल्ला साहब ये बताएं कि ये चैम्बर जो बने ये रातों रात बन गए थे? नहीं, ऐसा नहीं। तो इंतजाम को नजर नहीं आया कि ये गैर कानूनी बन रहे हैं? यही तो बात है इंतजामिया की, यही गफलत और ये सारी बातें। ये चैम्बर्स डेफिनेटली कोई भी इनमें से कोई चैम्बर भी ऐसा नहीं था जो एक दिन पहले, एक वीक पहले, इवन एक मंथ पहले बना हो। ये सालों से यहाँ बने हुए हैं, ऐसे ही ये सालों से यहाँ बने हैं। यहाँ पर लोगों के रोजगार इन चैम्बर से वाबस्ता थे। ऐसा नहीं कि एक चैम्बर में एक ही बंदा जो है, जैसे पहले कहा, ये बहुत कंजेस्टेड सी प्लेस है यहाँ पर। तो अब हमारी बार की स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 7000 को टच कर रही है, और वो लोग यहाँ पर एक चैम्बर में इवन 5-5, 6-6 लोग एडजस्ट हैं। वो अपने क्लाइंट डील करते हैं, उसमें उनकी फाइल्स हैं, उसमें जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वो सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर। और गरीब लोग हैं जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वो तो बेचारे तनख्वाहदार होते हैं या दिहाड़ीदार होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। देखिए अब अगर फाइनेंशियली आप देखा जाए तो फाइनेंशियली ये एक हकीकत है, फाइनेंशियली सारे वकील जो हैं वो भी स्ट्रांग नहीं होते। ऐसे ही लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हों तो फिर जिसके पास पैसे हैं उसका तो काम करने को वैसे भी दिल नहीं करता। यहाँ पे तो ये तो हम तो वो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, और यहाँ से अर्निंग सोर्स हमने जो है। बिलाल हसन साहब ये बताएं कि ये साल ऐसे आपके लिए काफ़ी ख़राब नहीं गया। पहले कोरोना आ गया, इंतहाई अदालतें बंद होगी, कचहरियाँ बंद होगी, अर्निंग सारी डेड होगी। बल्कि हमने तो कई देखा कि कई वकला ऐसे जिनके घर के चूल्हे भी चलाना बड़ा मुश्किल हो गए थे। उसके ऊपर ये डिमालिश फरवरी में वाक़या हो गया। तो आप क्या कहते हैं सारे वाक़यात को इस तरह किस तरह वेलफेयर करेंगे अपने वकला की? देखें, ये आपने जो बात की ये दुरुस्त है। गुज़श्ता 2 साल से, ये साल इसको छोड़ दिया जाए तो लास्ट ईयर जैसा कि मार्च में कोरोना की वो आ गए और SOPs आ गए और वो लॉकडाउन हो गया सारा, तो नो डाउट कि उसने सारा सिस्टम, ऊपर से महंगाई भी बड़ी आ गई। बिल्कुल महंगाई आ गई। महंगाई तो आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है दिन ब दिन, उस पर तो आप मुश्किल हो रहा है बता सकते हैं, वाइट कलर का। बिल्कुल ऐसे ही है। और मार्च में जब ये लास्ट ईयर SOPs आ गई कोरोना वाली, उसके बाद आप देखें कि रोज़गार के मसाइल इतने बन गए कंट्री लेवल पे, तो हम लोगों ने भी वो मसाइल फेस किए, क्योंकि हमारा रोज़गार तो वाबस्ता है प्रोफेशन से। प्रोफेशन में काम होगा, क्लाइंट तो आपको तब पे करेगा जब उसका कोई काम होगा। ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट नहीं है, या ऐसे घर बैठे वो आपको पे करते थे। उनको तो अपना काम चाहिए, आउटपुट कुछ हमारी तरफ से कुछ आउटपुट होगी तो क्लाइंट ने वो पे करना है, या इवन अदरवाइज आउटपुट ना भी हो तो क्लाइंट भी लिटिगेशन में तब भी आएगा जब कोर्ट्स वर्किंग होंगी। ऐसे ही तो क्लाइंट तब भी कोर्ट विजिट करेगा। अगर क्लाइंट को घर बैठे पता है कि कोर्ट तो बंद है तो क्लाइंट ने कोर्ट में क्या लेने आना है। ऐसे ही उसके बाद वो कोरोना के मुश्किल हालात जो है वकला ने गुजारे, और डेफिनेटली फाइनेंशियली सफ़र किया, उसमें बहुत सारी नुकसानात हुए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सिस्टम प्रॉपर होना शुरू हुआ, मीनवाइल ये बदकिस्मती से ये इंसिडेंट एक हो गया, और इस इंसिडेंट की वजह से दोबारा कोर्स उसी पोजीशन में चली गई। और दोबारा मैं फिर वही बात करूंगा कि नुकसान हमारा किया गया या हुआ
لیکن ہمارے ساتھ ساتھ نقصان لیٹیگنٹس کا بھی ہوا. اور ہم کہتے ہیں پوری قوم کا نقصان ہوا. Definitely جب پوری آپ قوم کا کا. انصاف کے دروازے بند ہوں گے تو عوام کیا کدھر جائے گی؟ ڈیفینیٹلی. اور انصاف کے دروازے جو ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں بند ہونے چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں, ایک جو مظلوم آدمی ہوتا ہے اس کو یہ امید تو ہونی چاہیے کہ یار میرے ساتھ انصاف ہوگا, میں کسی وقت جاؤں گا, تو بجائے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور اس دروازے پہ تالا لگاؤ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک نیگیٹو بات ہے. سیکنڈلی جہاں تک یہ سفر کرنے کی بات ہے, اب دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی, ہم لوگ وہ کمیونٹی کا وہ حصہ ہیں اوور آل کنٹری کا کہ جس ہم لوگ اپنی ارننگز پہ بیس کرتے ہیں. اب اس میں سے ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں سارے. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں, کوئی انسینٹیو نہیں دیا جاتا. بالکل صحیح. گورنمنٹ نے تو کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو میڈیکل فیسلٹی دے دیتے ہیں, آپ کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی دے آپ دیتے کی ہیں. میڈیکل فیسلٹی بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی چھوٹی سی ڈسپینسری پراپر کام نہیں کر رہی. ایسے ہی ہے جو ڈسپینسری وہاں پر کام کر رہی ہے وہ بھی بار ایسوسی ایشن کی فنڈنگ سے کر رہی ہے. اس کی فنڈنگ سے کام کر رہی ہے, بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی فیسلٹی جو ہے وہ نہیں, میڈیکل کی نہیں, ٹرانسپورٹ کی نہیں, ایون ادروائز کسی بھی قسم کی ہمیں تو کوئی فیسلٹی گورنمنٹ نہیں دیتی. کوئی فائنینشیل سپورٹ ہمیں گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ تو ہم انٹرنیز آتے ہیں جو فریش لا گریجویٹس آتے ہیں, گورنمنٹ تو انہیں کوئی انسینٹیو نہیں دیتی. دیکھیے بلال حسن صاحب, اس وقت آپ کی تقریباً 5,000 سے زیادہ ووٹر ہیں اور 7,000 سے زیادہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ یہ بتائیں ایک ایمبولینس بھی آپ کی اس واقعے کے لیے نہیں موجود ہوتی 24 گھنٹے, کہ فوری طور پر کوئی ایکشن ہو تو ایمبولینس اویلیبل ہو؟ دیکھیں بار ایسوسیشن کے لیول پر میں نے جیسا عرض کیا کہ مختلف کیبنٹس جو ہیں سابقہ ادوار میں رہی, انہوں نے اپنے دور پر کافی کام کیا, پازیٹیو کام کیا. اس میں ہمارے پاس ایک ایمبولینس موجود ہے جو بار کی ہی بار کے فنڈ سے اور بار کے ایکسپینس پہ ہی وہ چلتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی فیسلٹی ہمیں نہیں دی گئی, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں. تو کیا کبھی ایسے وفود کا ڈیلیگیشن کا تبادلہ خیال نہیں ہوا وزارت انصاف سے یا خود گورنمنٹ کے کسی عہدیدار سے کہ یہاں پہ یہ کلیکٹیولی سہولتیں مہیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے ایسے جو ہے کولیبریشن ہوتی رہتی ہے, بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے مختلف منسٹریز سے, آفیسز سے. اس میں بہت ساری چیزوں کو زیر غور لایا جاتا ہے اور ہم سے وعدہ تو کیا جاتا ہے کہ جی ایسے کریں گے یا اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ایسا جو ہے کبھی ہوا نہیں کہ جو پریکٹیکلی نظر آئے. ہم صحافیوں کو بھی بڑی شکایتیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اور آپ کو ہمارے ساتھ بہت سی شکایتیں, چونکہ بائی ڈائریکشن یہ ورکنگ ہوتی ہے, تو کہ صحافیوں کے لیے بھی لیگل ایڈ کا انتظام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں صحافی ہمارے بھائی ہیں, صحافیوں سے صرف ایک گزارش ہے, صحافی تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں. ابھی ایون اس واقعے پہ بھی تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے. ہمیں ہمیشہ ظالم کر کے نہ پیش کیا جائے, ہم مظلوم بھی ہیں اسی وقت میں جب ہمیں, آپ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہیں. بالکل ہم پڑھا لکھا طبقہ ہے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کریں, اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. بلال حسن صاحب, میں بیچ میں تھوڑی معذرت کے ساتھ, اگر آپ نہیں ہوں گے تو عدالتیں ہمارے ساتھ اور ہم عدالتوں کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے. میں وہی بات کروں, صحافیوں کے ساتھ ہماری کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, صحافی ہمارے بھائی ہیں. صرف اتنی گزارش ہے کہ صحافی تصویر کے دونوں رخ دکھائیں. صحافیوں کے ہم بالکل ہر طرح سے ان کے لیے حاضر ہیں. ان کے کوئی جینین مسائل ہوں, کوئی ہماری جہاں پہ سروسز درکار ہوں, ہم ایون فری آف کاسٹ جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں. لیکن پھر بات وہی ہے کہ جو ہوتا رہا یا ایون اب بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہم پہ ایک انویسٹمنٹ کی یا انہوں نے اتنی اسٹرگل کی کہ ہم پڑھ لکھ کر اس مقام تک آئے, تو اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں آپ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر یا میڈیا پر یا اخباروں میں یا پبلکلی ہمیں ٹیررسٹ کہا جائے, دہشت گرد کہا جائے. یا ایسے ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو ایک سیولائزڈ کمیونٹی ہیں. ہم کا جو ہے اپنا ایک پروفیشن عزت کے ساتھ ہم سارے معاملات کریں. یہ بات بڑی اچھی کی کہ ورژن دونوں طرف سے لینا چاہیے. لاسٹ ٹائم آپ کے ایک سندھ وکیل صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے کہا جی لاہور میں جو واقعہ جو شیشے توڑے گئے وہ اس وجہ سے توڑے گئے کہ اس بندے نے نقول مانگی تھی, نقول اس کو مہینوں سے مل نہیں رہی تھی, تو اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس نے وہ کام کیا, کیونکہ کوئی بات اس کی سن نہیں رہا تھا. یہ عوام کی بات کیسے سنی جائے گی؟ دیکھیں عوام کی بات پھر وہی بات ہے کہ وہ وکیل صاحب کے بارے میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایسا کیا گیا, اگر وہ نقول لینے گئے تھے, مجھے جو اس کی زیادہ گہرائی میں اس بات کا نہیں علم کہ وہ کیا واقعہ تھا, لیکن
جیسے جو ان کا سٹانس سامنے آیا، اگر وہ نکول لینے گئے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے کلائنٹ سے بلانگ کر رہی ہوں ایسے ہی وہ پبلک میٹر ہے، پبلک ایشو ہے. عوام کے اور عدالتوں کے درمیان ہم تو ایک سیڑھی کا، ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. جب اس سیڑھی کو ہی آپ ہٹا دیں گے، اس پل کو ہی ڈیمیج کریں گے یا بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، تو عوام کا کورٹ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ کوئی میکنزم بتا دیں کہ ادروائز آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ عوام جو ہے وہ ایسے رجوع کر سکتی ہے کورٹس کے ساتھ. ایسا اویلیبل نہیں ہے. صحیح. بلال حسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ ملکی لیول پہ وفود جاتے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر ججز کانفرنس ہوتی ہیں، وکلا کانفرنس ہم نے کبھی نہیں دیکھی انٹرنیشنل. دیکھ پھر وہی بات ہے کہ میں پہلے بھی اس کو یہ حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، ریپیٹیشن ہو جائے گی بالکل، کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی انسینٹیو نہیں دیا یعنی جاتا. نرم گوشہ آپ کے لیے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے کبھی بھی نرم گوشہ نہیں رکھتی، گورنمنٹ ہمارے لیے نہیں رکھتی. حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی ایسا ہے بھی کہ آئین قانون کے محافظ ہم ہیں، لوگوں کے حقوق کے محافظ ہم ہیں. اگر وکلا نہ ہوں تو جو پولیس سلوک کرے لوگوں کے ساتھ وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ ایسے ہی. تو یہ ساری چیزیں ہم تو پبلک، پھر وہی بات ہے کہ ہم پبلک کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پبلک کو حقوق دیے جائیں. ہمیں آپ لوگ، یہ تو گورنمنٹ ہمیں حقوق نہیں دیتی تو یہ جنرل پبلک کیا حقوق دے گی؟ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ فیسیں کورٹ کی ہم نے دیکھا بہت زیادہ ہے. عام آدمی جس کے گھر کو پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ بیچارہ فیسیں کہاں سے پے کر رہی تھیں زیادہ. تو اس کے لیے کوئی، جیسے میں نے کہا، لا ریفارمس ہو رہے ہیں یا کوئی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو اندر خانے ہو رہے ہوں یا کوئی چیز ایسی پینڈنگ ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن بظاہر پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو لٹیگیشن کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کلائنٹ کو بیئر کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم یا ایسا فورم موجود نہیں ہے. ایون لا میں ایک پروویژن ہے، سی پی سی میں ایک پروویژن ہے جس میں آپ وہ کر سکتے ہیں. پروسیجر بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی پروسیجر تو پھر وہ کورٹ کو اپنے کنوینس کرنا ہے. کورٹ اگر اس میں یہی ہے، وہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیجن آف کورٹ ہے. اگر کورٹ کنسیڈر کرتی ہے، کنوینس ہوتی ہے آپ کے سٹانس سے، تو پھر وہ الاؤ کرتی ہے، تب ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑے باشعور و بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی باتیں کی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ، ریاست مدینہ بن رہی ہے، وکلا عدلیہ ریفارم ہو رہے ہیں، یہ کہاں پہ چل رہا ہے سسٹم؟ عوام کو تو نظر کہیں نہیں آ رہا ہے ریاست مدینہ کہاں بن رہی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، نہ تو ریاست مدینہ کہیں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی جو ہے پبلک یہ جو ریفارمز ہیں، لا ریفارمز یہ ہو رہی ہیں. کوئی ایسی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی. لا ریفارمز میں کی مثال آپ کو میں ایسے دے سکتا ہوں کہ آج بھی اگر کورٹ جو ہے ریکارڈ اگر وہ دیکھا جائے تو 20 سال سے جو لٹیگیشن ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ریفارمز تو تب ہوں کہ آپ کہیں کہ وہ 20 سال والی لٹیگیشن آج سالو ہو جائے گی، اور اگر وہ آج سالو ہو بھی جائے گی، ایون اس کے بعد بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مزید 10 سال نہیں چلے گی. ابھی تو ایک فورم دیکھیں، سول کورٹ کا ایک فورم ہے، وہاں پہ اگر ایک کیس کو 20 سال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ابھی اس نے اپنے نیکسٹ سٹیپ پہ اگر ڈسٹرکٹ جج کے پاس اس کی اپیل ہونی ہے یا ہائی کورٹ میں ہونی ہے، وہ اس نے جانا ہے، سپریم کورٹ تک جانا ہے. اس میں کتنا ٹائم لگنا ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم پرووائڈیڈ نہیں ہے کہ میں یا کوئی بھی شخص آپ کو وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیس کتنا چلے گا. بلال حسن صابری صاحب، آپ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان یا اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے، وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ میں تمام جو بار ممبران ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ پروفیشنلز کو پروموٹ کریں. الحمدللہ میں ایک پروفیشنل ہوں، میرا ایک پروفیشنل چیمبر کے ساتھ تعلق ہے. میرا وکالت کے علاوہ نہ تو میں کوئی بزنس مین ہوں، نہ میری کوئی ارننگ ہے، نہ مجھے کہیں سے کوئی انسینٹیو ملتے ہیں. تو پروفیشنلز جو ہیں وہی بہتر طریقے سے جو ہے بار ممبران کو، بار ایسوسیشن کو، اس کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، بار ممبران کی جو مسائل ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں جو ہے تمام سے گزارش کروں گا کہ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ. ناظرین، اسی کے ساتھ میرے مہمان اس وقت موجود تھے بلال حسن صابری صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.